अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ एनेबलिंग अस टू गो थ्रू सूरह अल बकरा व्हिच इज़ एक्चुअली द नीड ऑफ द टाइम। ये मैं हर बार रिपीट करता हूँ, आप कहेंगे कि एक जुमला रिपीटेटिव बन गया, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि मैं इस जुमले को भी रिपीट करूँ कि सूरह अल बकरा इज़ दी नीड ऑफ द टाइम। जो हालात आजकल चल रहे हैं मुसलमानों पे, जो करंट सिचुएशन चल रही है, यकीन कीजिए सूरह अल बकरा पे तदब्बुर करना और सूरह अल बकरा पे अमल करना, यही हमारी विक्ट्री का बाइस बनेगा और यही हमें इस डिस्मल सिचुएशन से निकालेगा कि हम दुआएं कर रहे हैं, हम विक्ट्री की दुआएं कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआएं कर रहे हैं कि मुसलमानों को उरूज दें। लेकिन क्या वजह है कि बहुत अरसे से मुसलमानों का ज़वाल चलता आ रहा है, क्योंकि हम शायद इंटेलेक्चुअली नहीं सोच रहे और शायद हम इल्म की तरफ नहीं आ रहे। तो दिस इज़ हाई टाइम कि हम सूरह अल बकरा को समझें, स्पेशली जो यूथ है। I know कि you are very passionate, but if you understand Surah Al-Baqarah and apply it at a very young age, then you will see कि हमारी सोसाइटी में miracles होने लग जाएंगे. So that's why I keep repeating all this sentence कि Surah Al-Baqarah is the key, Surah Al-Baqarah is the need of the time, Surah Al-Baqarah will set you free. So माशाल्लाह हमने आयत नंबर 129 तक गो थ्रू किया था, लेकिन मैं आयत नंबर 127 से दोबारा शुरू करूँगा, क्योंकि इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा होने लगा है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दुआएं हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी उनमें इतनी डेप्थ है और इनके इस वाक़े में इतना कुछ है सीखने के लिए। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि इमेजिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल सलाम ने जब काबा तामीर किया होगा तो वहाँ पे इर्द गिर्द क्या था, कुछ भी नहीं, बेरौनकी सी जगह थी। लेकिन आज इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह दिखाते होंगे काबा में क्या रौनक लगी हुई थी, ये उनकी दुआ का नतीजा है कि इस शहर को आबाद कर, अमन वाला बना और इसमें रिस्क दे लोगों को बहुत ज़्यादा। तो फल और ये सारी चीज़ें देखें कितना कुछ वहाँ पर मौजूद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रहम व करम से। सो हम आयत नंबर 127 से शुरू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आई टोल्ड यू के द तफसीर आई एम फॉलोइंग इज अहसनुल बयान बाय हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ, बिकॉज इट इज़ अ वेरी टू द पॉइंट एंड शॉर्ट तफसीर। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत डिटेल तफसीर में जाएँ सूरह अल बकरा की। किसी ने बहुत डिटेल पढ़नी है तो इंशाल्लाह वो तफसीर इब्न कसीर का भी मुतालिया करें और बाकी तफसीर को भी देखें, लेकिन मेरा मकसद ये है कि एक बेसिक मैसेज सूरह अल बकरा का हम सबको पता लग जाए और इसकी थीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और याद करो जब इब्राहीम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे और दुआ कर रहे थे कि हमारे रब तो हमसे ये नेकी कबूल कर ले। नेक परहेजगार लोगों की ये निशानी है कि वो कोई भी नेकी करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कबूलियत की उम्मीद और कबूलियत की दुआ करते हैं। आप जो भी काम करें, चाहे वो चले रिलीजन का काम नहीं है, वैसे कोई काम है, जनरल काम भी है, तो अल्लाह ताला से अल्लाह इसको कबूल कर ले, मैंने आपकी खुशनुदी के लिए किया। तो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखना और अल्लाह ताला से कबूलियत की दुआ करना, ये आपको परहेजगारी और तकवे की तरफ ले जाएगी ये चीज़। सो ट्राई टू अडॉप्ट दिस इंशाल्लाह। रब्बना वजअलना मुस्लिमीना लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लका व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। और ए हमारे रब, हम दोनों को अपना फरमा बरदार बना और हमारी औलाद में से एक जमात को भी अपना फरमा बरदार बना और हमें हमारी इबादत के तरीके सिखा और हम पर तवज्जो फरमा, बेशक तू ही तौबा कबूल फरमाने वाला है। वन ऑन वन अल्लाह से कितनी खूबसूरत और स्पेसिफिक कन्वर्सेशन और दुआ है। एक एक चीज़ मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें इबादत करने का तरीका भी बता, हमारी इबादत कबूल फरमा ले, हमें तरीके सिखा अपनी हमद बयान करने के। इसीलिए प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़ा एक बार और कहा कि अनस आई लव यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, इसलिए नमाज के बाद ये दुआ कभी ना छोड़ना, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। वी शुड मेमोराइज दिस दुआ एंड वी शुड एक्चुअली रिसाइट दिस दुआ, क्योंकि हम सबको अल्लाह ताला की इबादत का हुस्न चाहिए, अल्लाह ताला के कलिमात बयान करने का हुस्न चाहिए। इस पर रिसर्च भी करें कि अल्लाह ताला की हमद कैसे बयान की जाती है, ये होना चाहिए हमारा रिसर्च का टॉपिक। इन चीज़ों पे इंशाल्लाह हमें टाइम लगाना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि हमें अपना फरमाबरदार बना, हमारी औलाद में से एक जमात को भी अपना फरमाबरदार बना और हमें हमारी इबादत के तरीके सिखा और हम पर तवज्जो फरमा, बेशक तू बहुत ही तौबा कबूल फरमाने वाला, बहुत ही रहम करने वाला है। एक एक चीज़ उन्होंने मांग ली, तो अपनी दुआओं को लिस्ट डाउन करें और वो सारी चीज़ें अल्लाह से एक एक करके मांगे, लेकिन विजन के साथ मांगे। इनका विजन देखें कितना ब्रॉड है कि वैल्यू एडिड चीज़ों की दुआ कर रहे हैं। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। और हमारे रब, और इन लोगों के लिए इन्हीं में से एक रसूल भेज, वो इनके सामने तेरी आयतें तिलावत करे और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे और इन्हें पाक करे, बेशक तू ही गालिब और खूब हिकमत वाला है। फिर ये भी दुआ की कि अल्लाह ताला
انہی لوگوں میں سے رسول اٹھا اور میری اولاد میں سے بھی رسول اور نبی بھیج. اور وہ رسول کا کام کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں وہ پورا کریکولم بتایا کہ ایک پروفٹ کا کام کیا ہوتا ہے. کیا کام ہوتا ہے؟ کہ وہ تیری وحی کی تلاوت کرے ان کے سامنے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں حکمت ہی حکمت ہے، اس لیے جو لوگ احادیث کا ٹوٹلی انکار کرتے ہیں تو یہاں حکمت سے مراد احادیث ہے کہ وہ حکمت سکھائیں. کتاب تو سکھائیں لیکن کتاب کے ساتھ حکمت کی باتیں بھی سکھائیں، اپنی لائف کے تھرو وزڈم کی باتیں بھی سکھائیں. اور وَيُزَكِّيهِمْ انہیں پاک کریں. اور نبی کا تیسرا مین پرپز یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو پاک کریں. وَيُزَكِّيهِمْ یعنی ان کے عقیدے کی خرابیوں کو دور کرے، ان کے ذہنوں کو پاک کرے، ان کی روحوں کو پاک کرے، ان کے نفس کو پاک کرے، اور اوورآل سوسائٹی کو پاک کرے ہر بری چیز سے، شر سے، لوگوں کی زندگیوں میں سکون آ جائے وغیرہ وغیرہ. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو بہت ہی غالب اور خوب حکمت والا ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مِن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور کون بے رغبتی کر سکتا ہے ملت ابراہیم سے سوائے اس کے جس نے اپنے نفس کو احمق بنا لیا. اشارہ کس طرف ہے؟ بنی اسرائیل کی طرف کہ تم ابراہیم کے دین سے پھر گئے. یہ تو تمہارا دین بھی نہیں سکھاتا ہے بھائی. اگر تم ابراہیم کے ماننے والے ہو، اف یو فالو ابراہم، جیسے جوز آج کے اف یو ریئلی فالو ابراہم، تو کیا یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ تعلیمات ہیں کہ کسی کے لینڈ پر آ کر قبضہ کر لو اور وہاں پہ ان انڈیجنس لوگوں کو مارو اور وہاں پر سیٹل ہونے کی کوشش کرو، جو فلسطین کا آج کل ایشو چل رہا ہے؟ یہ تو آپ کی کتاب میں بھی کہیں نہیں لکھا ہے. نہ ہی ابراہیم علیہ السلام جن کو آپ بہت بڑا اپنا پروفٹ مانتے ہیں، انفیکٹ انہی سے تو آپ کی جو ہے وہ لڑی ملتی ہے جا کے. اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے تھے اور ان کی اولاد ہے یہ جو اہل یہود ہے، تو یہ تو ان کی بھی تعلیم نہیں تھی. آپ تو ابراہیم علیہ السلام کی ٹیچنگ سے بھی پھر گئے ہیں اور بے رغبتی کر لیا آپ نے ملت ابراہیم سے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا اور یقیناً اور آخرت میں ضرور نیکوکاروں میں سے ہی ہوگا ابراہیم علیہ السلام. دنیا بھی زبردست، دنیا میں چن لیا، اللہ نے عزت دی. حالانکہ اتنی قربانیاں، اتنی سیکریفائسز ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، بڑی ٹف لائف تھی. دنیا میں چننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں کنگ بنا دیا یا بہت ہی دولت دے دی. یس، اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کنگ بھی بنایا، بہت دولت بھی دی، بہت زبردست سلطنت دی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا مشن کچھ اور تھا. ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی قربانیاں اتنی تھیں کہ دیٹس وائی اللہ نے انہیں لیڈرشپ دی، اور ان میں سے انبیاء کی پوری ایک لڑی چلی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے کہ ان کے باپ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. انفیکٹ ہی یوزڈ ٹو ریزمبل ابراہیم علیہ السلام الاٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. جب 7ویں آسمان میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ویلکم او سن اینڈ او نوبل سن اینڈ او نوبل پروفٹ. انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے پرہیزگار، میرے نیک بچے اور اے نیک نبی. یہ کہا تھا ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. پروفٹ نے کہا کہ میں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو تو سب سے زیادہ ان سے جو ریزمبل کرتا ہے وہ میں ہوں. تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام. سو وہ صالح ہیں اور ان کو آخرت میں بھی بہت کچھ ملے گا، اجر ملے گا اللہ کی طرف سے. دنیا میں کتنا سٹیٹس دیا کہ 3 میجر ریلیجنز، کرسچینٹی، جوڈائزم، اسلام، تینوں ابراہیم علیہ السلام کو آنر کرتے ہیں. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا میں رب العالمین کا فرما بردار. اسلمتا یعنی کہ جھک جا. تو انہوں نے کہا کہ قال اسلمت لرب العالمین، میں جھک گیا اپنے رب کے سامنے. یہ جو اسلام ہے نا، ورڈ اسلام، میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں، اٹ از ایکچولی ڈیرائیو فرام دس ورڈ سلامہ، یعنی کہ سلم سے نکلا ہے، وچ مینس پیس. ایک تو اس کا مطلب پیس ہے، وچ مینس کہ اسلام میں انٹر ہونے سے، سبمٹ کرنے سے یو اچیو پیس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکنے سے، اللہ کے احکامات ماننے سے یو ول اچیو پیس ایز این انڈیویجول اینڈ ایز اے سوسائٹی ایز ویل. تو اسلام کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خواہشات کے آگے جو ہے وہ انسان پیچھے کر دے اور اللہ کی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے. تو ہم جو مسلمان ہیں، اسلام کا ہم نے مقصد ہی نہیں سمجھا. ہم مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کا، دین کا فلسفہ ہی نہیں سمجھ سکے آج تک. ہمارے ہاں جو سب کانٹیننٹ کا اسلام ہے وہ یہی ہے کہ بس ساری عمر جاب کرو، حلال کیا ہے حرام کیا ہے ہو کیئرز، بس حج کر لیں گے پیسے کما کے اینڈ تک، اور حج سے ہمارے سارے گناہ دھل جائیں گے. جب بوڑھے ہوں گے، ریٹائرمنٹ کے بعد مسجد جایا کریں گے، نماز پڑھیں گے، اس سے پہلے جو ہے وہ جو مرضی کرتے پھرو. تو یہ جو عجیب و غریب ورژن ہم نے اسلام کا بنایا، یہ اس ورژن سے جو اصل ورژن ہے کوسوں دور ہے. کہ اصل میں اسلام ہے ہی یہ کہ اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہوتا ہے، اپنی خواہشات کو سبمٹ کرنا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے، اور جھکنا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے. ابھی فلسطین کا ایشو لے لیں، افسوس کی بات ہے، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں.
تمام مسلمانوں نے بہت یکجہتی کا مظاہرہ کیا. یونینیمسلی دے اسٹوڈ اپ فار دا ایشو آف پیلسٹائن. ایون سیلیبریٹیز اٹھے, سیلیبریٹیز نے جا کر ریلیز نکالی. لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے گناہ چھوڑنے کی جو ہے وہ ایک خواہش کی کہ ہم گناہ چھوڑیں گے, آج سے ہم اللہ کو ناراض کرنا چھوڑیں گے, ہم جو ہے وہ حرام کام چھوڑیں گے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایکچولی اللہ کے لیے یہ کیا. میجورٹی لوگ تو اس لیے نکلے کہ یہ ہیومینیٹیرین کرائسس, ہم ہیومینٹی کے لیے نکلتے ہیں. دیکھیں, ہیومینٹی کے لیے نکلنا یہ ایک چھوٹا مقصد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نکلنا, اللہ کو پلیز کرنے کے لیے نکلنا, کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ ہیومینٹی جہاں بھی سفر ہوگی یو شوڈ اسٹینڈ, یہ اس سے بڑا مقصد ہے. صرف ہیومینٹی کے لیے نکلنا یہ ایک اور بات ہے, اور اس لیے نکلنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم نے ہیومینٹی کے لیے اسٹینڈ کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ کہیں بھی ظلم ہو رہا ہوگا ہم نے آواز ریز کرنی ہے. یہ ایک اس سے بہت بڑا مقصد ہے, اف یو کین انڈرسٹینڈ دا فلاسفی بیہائنڈ اٹ. کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ کو چھوڑ کر کیسے ایک چیز جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں. اور وہ جیسے سورہ بنی اسرائیل پڑھ لیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کے جو رکھوالے ہیں ان کی تعریف کی, جو حضرت سلیمان وغیرہ پاس میں رہے ہیں, کہ وہ اللہ کے مخلص بندے اور عبادت گزار تھے. جب لوگ عبادت گزار ہوتے ہیں, دیکھیں ایک ہے کہ اقصیٰ کی وکٹری ہمیں ملنی ہے, اقصیٰ کے لیے ہم نے سٹینڈ لینا ہی لینا ہے, فلسطین کے لیے ہم نے سٹینڈ لینا ہے, جیروسلم کے لیے ہم نے سٹینڈ لینا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے سٹینڈ لینا ہے, دوسرا یہ کہ ہم نے اپنے اوپر بھی تو ورکنگ کرنی ہے تاکہ اللہ ہمیں وکٹری دے. ہم سٹینڈ ہی لیے جائیں اور نہ ہم اللہ کی عبادت گزار ہیں, نہ ہم اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں, نہ ہم اللہ رسول کی بات ماننے والے ہیں, تو ہمیں کون سی وکٹری ملے گی؟ ہمیں کوئی وکٹری نہیں ملے گی, سیدھی سی بات ہے. تو اللہ کے عبادت گزار بننا ہے اور اللہ کے آگے جھکنا ہے, یہ ہمارے حالات کو چینج کرے گا. دس از دی کرکس بیسیکلی. تو جیسے پرانے دور کے لوگ تہجد میں اٹھا کرتے تھے, ہم بڑا ریئر ہے کبھی تہجد میں اٹھ گئے, بلکہ 5 نمازیں بھی بڑی مشکل سے پڑھی جاتی ہیں, سیدھی سی بات ہے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ عبادت گزار ہم نے نہیں بننا, حرام ہم نے نہیں چھوڑنا ہے, ہم نے اللہ کے آگے جھکنا نہیں ہے, ہم نے استغفار نہیں کرنا اللہ کے آگے, لیکن ہم نے بینرز لے کے نکلنے. اور اب تو یہ معاف کیجیے گا معذرت کے ساتھ ایک فیشن بھی بنتا جا رہا ہے کہ ہیومینٹی کا ایشو کہیں کھڑا ہوتا ہے تو سارے بینر لے کے نکل جاتے ہیں, لیکن اپنی حرکتیں درست نہیں کرنی. اصل میں جس چیز کی وجہ سے عذاب آیا ہوا ہے اس کو ایڈریس نہیں کرنا ہے, لیکن ویسے بینرز لے کے جو ہے وہ سب کچھ کرنا ہے. تو بڑے افسوس کی بات ہے. اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے, ہمیں وزڈم دے, اللہ تعالیٰ ہمیں عقل مندی دے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. بڑی ہی خوبصورت آیت ہے. میں یہاں سے ایک بات اکثر کہتا ہوں, اپنی فیملی کو بھی, اپنے دوستوں کو بھی, سب کو اس بات کی توجہ دلاتا ہوں کہ یار چیک آؤٹ کہ اللہ نے انبیاء کو کیا موت دی ہے, اور نیک لوگوں کو اللہ کیا موت دیتا ہے کہ جسٹ مومنٹس بیفور دیئر ڈیتھ انہیں نا اپنے ڈیتھ ڈیز میں پتہ لگ جاتا ہے کہ انہیں کال آ گئی, اینڈ مومنٹس بیفور دیئر ڈیتھ وہ اپنی اولاد کو بلاتے ہیں قریب, اور بلا کے ان سے گفتگو کرتے ہیں, کوئی وصیت کرتے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. آج کل ہمارے یہاں موت کیسے ہوتی ہے, اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا, پتہ بھی نہیں لگا, نہ اولاد سے بات کر سکے, نہ کوئی وصیت کر سکے, نہ کوئی نصیحت کر سکے, اور بس چلے گئے. یا ایک دم ہارٹ اٹیک ہوا, یا بہت برا کوئی اٹیک ہوا اور ہاسپٹل چلے گئے, اور اس کے بعد بولنے کی بھی سکت نہیں ہے, مطلب سیدھا آئی سی یو میں چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک پرہیزگار بندوں کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اس طرح سے بات کریں اپنی اولاد سے. یعنی کہ اللہ نے ہمیں چانس دیا کہ ہم اپنی موت کو خود ڈیزائن کریں, ٹرسٹ می, اللہ سے دعائیں کر کے کہ اللہ اچانک حادثے سے بچا لے. ہم کتنی دعا کرتے ہیں اللہ سے اس بارے میں, اے اللہ جب مجھے موت دے تو میرے بچے میرے ارد گرد ہوں, میں ان سے بات کر سکوں, نصیحت کر سکوں. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کو اچانک موت آ جائے یا جو اس طرح مر جائیں کہ بچے ان کے ارد گرد نہیں ہیں تو وہ اچھے لوگ نہیں ہیں, پرہیزگار لوگ نہیں ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں, انبیاء کو اللہ نے موت ایسی دی کہ وہ اپنے بچوں سے بات کر رہے ہوتے تھے, ارد گرد ان کے بچے ہوتے تھے, انہیں کو نصیحت کر رہے ہوتے تھے اپنی آخری ڈیز میں. ابراہیم اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی کلمہ حق کی وصیت کی, یعنی اسلام کی ہی وصیت کی, توحید کی ہی وصیت کی. یہ بنی اسرائیل کو کلیئرلی اللہ بتا رہا ہے کہ تم پھر گئے ہو ملت ابراہیمی سے, تم توحید سے ہی ہٹ گئے ہو, تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء کو ہی جھٹلا دیا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اس سے بڑا ظلم کیا ہے, اور اسلام کو تم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ ہے. سو بی ویئر کہ اللہ سے جنگ جو ہے یہ بہت تمہیں ہیوی پڑے گی. تو انہوں نے وصیت کی, اے میرے بیٹوں, ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے, اے میرے بیٹوں, بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین حق چن لیا ہے, پس تمہیں ہرگز موت نہ ہے مگر اس سال میں کہ تم الا وانتم مسلمون, تم مسلمان ہو. ابراہیم بھی مسلمان تھے, نوح علیہ السلام بھی مسلمان تھے, حضرت آدم, تمام لوگ مسلمان تھے اور اسلام لے کر آئے تھے. ہماری ایک مسکنسیپشن ہے کہ اسلام واز انٹروڈیوسڈ بائی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. غلط. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام شروع سے ہے
प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तमाम उम्मतों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजेंगे और फाइनल रेवलेशन लेकर आए। हजरत इब्राहिम भी मुसलमान थे। ये जो यहूदी नसरानी ये एक्चुअली इलाकों और ज़ाहिर है कि अंबिया के नाम से निकला है। जो हजरत ये जो यहूदी हैं बनी इसराइल, ज़ाहिर है कि ये हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल अलैहिस्सलाम भी था ना, ये उनसे एक नाम निकला, फिर इनके इलाके से ज़ाहिर नाम निकला, फिर नसरानी जो है ये नाज़रत का जो इलाका है वहाँ से नाम निकला, जीसस ऑफ नाज़रत कहते हैं ना। तो ये तो नाम है, ये तो इलाकाई नाम है या एक पहचान के लिए नाम है। असल में जो दीन है शुरू से, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के लिए दीन सिर्फ इस्लाम है काबिल कबूल। शुरू से डे वन से इस्लाम था, वो डिस्टॉर्ट होता रहा है। हिंदुइज्म में इस्लाम की डिस्टॉर्टेड टीचिंग मौजूद है, आप देख लें, पढ़ लें। जुडाइज्म में मौजूद है, क्रिश्चियनिटी में मौजूद है। डॉक्टर जाकिर नाइक के कितने लेक्चर्स हैं इसमें जिसमें उन्होंने साबित किया कि पुरानी किताबों में अभी तक इस्लाम मौजूद है। तो नसीहत वो अपने बच्चों को ये करते थे मरने से पहले कि देखो मौत ना आए सिवाय इसके कि तुम मुसलमान हो। दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह मौत दे कि हम मुसलमान हो, ऐसी हालत में मौत ना दे दी कि हम किसी गुनाह में मुब्तला हो, अल्लाह माफ करे। हम तेरा जिक्र करने की बजाय हम गाने सुनते हुए मर जाएं। हम जो है वो कोई गुनाह की हरकत, हम किसी गुनाह वाले काम में जा रहे हैं और अचानक हमें रास्ते में मौत आ जाए, इस मौत से पनाह मांगे। या मैं कोई फॉलेज हो जाए मुझे, या कोई मुझे इस तरह की बीमारी हो जाए कि मैं ये सोचा हो कि यार बुढ़ापे में जाके नमाज पढ़ूंगा, लेकिन जस्ट व्हेन आई रीच्ड ओल्ड एज मुझे कोई बीमारी लायक हो जाए और मैं नमाजों से भी जाऊं, या अल्लाह इस तरह की मौत से और इस तरह की ज़िंदगी से बचा ले। ये हमारे पास चॉइस है, हम अभी से दुआ करें इस चीज़ की। मैंने ऐसे ऐसे यंग लड़के देखे हैं, मैं रियली जो है ना मुझे रश्क आता है थ्रू आउट दिस 13-14 ईयर ऑफ माई दावा कैरियर। मैंने ऐसे ऐसे यंग लोग देखे हैं माशाल्लाह, कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, अपने ईमान का ख्याल रखते हैं, पौंड से बचने के लिए जितना ट्राई कर सकते हैं करते हैं, फितनों से बचने के लिए जितना ट्राई कर सकते हैं। ऐसी यूथ को सलाम है। एंड दे एग्जिस्ट, यस दे एग्जिस्ट। तिलावतें करते हैं, तहज्जुद के लिए उठते हैं, कुरान पढ़ते हैं हर वक्त। मैंने देखे हैं ऐसे नौजवान, मेरा इंटरेक्शन हुआ है ऐसे नौजवानों से, कम गुफ्तगू करते हैं, बहुत डिसेंट होते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे मज़ीद नौजवान जो है वो इंशाल्लाह हमारी उम्मत में पैदा करे। तो याद रखो कि मौत ना आए सिवाय इसके कि मुसलमान हो। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौतु इज़ क़ाला लि बनीही मा तअबुदूना मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईला व इसहाका इलाहन वाहिदन व नहनु लहू मुस्लिमून। क्या जब याकूब को मौत आई इस वक्त तुम मौजूद थे? याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे, इस वक्त जब इसने अपने बेटों से कहा मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, यानी कि बेटों से प्रॉपर गुफ्तगू है मौत के दौरान। यानी कितनी पीसफुल मौत उन्हें आई। यानी अल्लाह ताला ने एक तो ये भी बता दिया कि इशारा दे दिया कि अब हम तुम्हारी रूह कब्ज़ करने वाले हैं। दूसरा, मौत के टाइम पे वो औलाद को कोई विरासत नहीं तकसीम कर रहे बुला के, वो तो अंडरस्टूड है विरासत तो होती है बाप की, और ना औलाद का इंटरेस्ट विरासत में है। औलाद कुछ ऐसी बातें बाप से सुनना चाहती है कि इनकी लेगेसी क्या है, इनकी लेगेसी हम लेंगे, ये क्या अभी हमें बात करने वाले हैं। अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ क्या होता है वो आपको पता है। तुम किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा हम तेरे माबूद और तेरे बाप दादा और इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे जो एक माबूद है और हम उसी के फरमाबरदार हैं। याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद थे, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेसिकली जो है वो पोते हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं याकूब अलैहिस्सलाम। तो इन्होंने अपने बेटों से यही पूछा था मौत से पहले कि तुम मेरे बाद बताओ इबादत किसकी करोगे। और उन्होंने कहा कि वी विल होल्ड ऑन टू द रिलीजन, जो कि रिलीजन हक है किसका? आपके बाप, आपके दादा इब्राहिम का, इस्माइल और इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे जो कि एक माबूद है, हम इसी के फरमाबरदार हैं, वो एक है, तौहीद के कायल हैं, तौहीद पर ही रहेंगे। तो ही मस्ट हैव डाइड अ पीसफुल डेथ, कि मैंने अपनी ये जिम्मेदारी निभा दी कि मैंने अपने बच्चों तक इस्लाम पहुंचा दी और आगे ये आगे पहुंचाएंगे। यकीन कीजिए हमें इस विज़न के साथ चलना चाहिए। मैं जो करंट पेरेंट्स हैं जिनकी औलाद अभी हुई है, प्रैक्टिसिंग है माशाल्लाह, या चलें प्रैक्टिसिंग नहीं है, दे आर ट्राइंग, तो अल्लाह उन्हें भी प्रैक्टिसिंग बनाए। प्लीज़ अपने बच्चों की तरबियत इस तरह प्लान करें कि वो नमाजी बने। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरा बच्चा कभी ज़िना ना करे। ये बच्चा आपका शुक्रिया करेगा कि अम्मी अबू आपकी दुआओं की वजह से मैं बच गया। आप लोग दुआ किया करते थे। मुझे अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह दीन में आए 14-15 साल जो हुए हैं,
تو میرے رشتہ دار بہت حیران ہوتے کیونکہ انہوں نے میری جوانی دیکھی ہوئی ہے. میرے کیا ایسپیریشنس تھے, سنگر بننا چاہتا تھا, ماڈل بننا چاہتا تھا, ایکٹنگ میں جانا چاہتا تھا, وہ جو فولش قسم کے کچھ ہمارے شوق ہوتے ہیں یوتھ میں. تو میرا دور دور تک کہیں یہ نہیں تھا کہ میں اسلام بھی کبھی پڑھوں گا یا دائی بنوں گا یا دعویٰ کروں گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کے پلانز ہیں. اللہ پلانز, وی پلان, اللہ ٹو پلانز, اللہ از دا بیسٹ آف پلانر. تو وہ بڑا حیران ہوتے ہیں اب. لیکن ایک بات ریسنٹلی میرے ایک ریلیٹیو نے, ایکچولی میرے چچا نے مجھے کہی کہ تم ہمارے دادا کی دعا ہو, تم ہمارے والد کی دعا ہو, یعنی میرے دادا کی دعا ہو. تو میں بڑا حیران ہوا اس بات پہ. تو میں نے پھر ان سے پوچھا کیا ہے, کیونکہ میں نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا, تو وہ بہت بہت پہلے فوت ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو دادا ہیں وہ خاص تمہارے ابو کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ ان کو نیک اولاد جو ہے وہ عطا فرما. تو بہرحال یہ کوئی میں سیلف پریز نہیں کر رہا منہ سے, یہ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے ان کی بات سن کے اتنا اچھا لگا. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے, نیک کرے, ہمیں نیکی میں انکریز کرے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو نیک ہی رکھے. نیک یعنی گناہ سب سے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہدایت پہ رکھے, استقامت پہ رکھے. لیکن مجھے ان کی بات سن کے اتنی خوشی ہوئی کہ آئی کوڈ ایکچولی ریلیٹ کہ یار واقعی ہم یہ جو گناہوں سے بچ گئے ہیں, ہم گمراہی سے بچ گئے ہیں الحمدللہ. پتہ نہیں کس کی دعا ہے, پتہ نہیں کوئی ہمارے آباء و اجداد میں سے دعا کرتا ہوگا. اس لیے آپ لوگ بھی اپنے آل, اپنی اولاد, فیوچر 100 ایئرز کا ویژن بنائے کہ میں نے کیا دعا کرنی ہے. 100 ایئرز بعد آپ تو قبر میں ہیں, میں بھی قبر میں ہوں, لیکن میری اولاد, میری آل کہاں پر ہے, کیا چل رہا ہے, کن روایات میں ہوں گے وہ, ان کی ویلیوز کیا ہوں گی, یہ سب میں نے سیٹ کرنا ہے. یہ میرے ہاتھ میں دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن اگر آپ سوچیں گے نہیں اس کا تو پھر آپ تو گمراہ ہوں گے ہی, اور آپ کی اولاد پھر جو وہ چین چلے گی, اللہ معاف کرے, وہ بہت خوفناک ہے. اور پھر قبر میں ہمیں بھی نقصان ہو رہا ہوگا کہ تمہاری اولاد کو تم نے سکھایا ہی کچھ نہیں, اور آج وہ دیکھ لو کتنا آؤٹ ہے. تو صدقہ جاریہ کے بجائے کہ کہیں ہمیں وہاں گناہ نہ پہنچ رہا, اللہ تعالیٰ معاف کرے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی, اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا, اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا, اور جو عمل وہ کرتے تھے تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. ویری ویری امپورٹنٹ آیا ٹو انڈرسٹینڈ. صحابہ کے اختلافات ہوئے, تم کون ہوتے ہو ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنے والے, تم کون ہوتے ہو ان پہ کوئی الزام تراشی کرنے والے. وہ ایک قوم تھی, وہ گزر گئی, ان سے ان کا سوال ہو جائے گا. جو ان کے اختلافات تھے, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارتیں دی ہیں. تم سائڈ پر ہو, تم اپنی فکر کرو, تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا. کیا ہی بدقسمتی ہے کہ وہ لوگ جو صحابہ کے ڈفرینسز کو لے کے پورا ایک سیکٹ بنا دیا انہوں نے, صحابہ کے ڈفرینسز کو لے کے, اور مزید اس میں جو ہے وہ نیگیٹیوٹیز نکال کے ایک نیگیٹو پرسپیکٹیو دے کے آج مسلمان جو ہے وہ سیکٹیرینزم کا شکار ہے, فرقوں میں بٹا ہوا ہے ان چیزوں کو لے کے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. وہ ایک قوم تھی, وہ گزر گئی. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور انہوں نے کہا تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے. اے نبی کہہ دیجئے نہیں, بلکہ ہم تو ملت ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں جو سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کا ہو گیا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. یہ جو اس دور کے ظاہر نصارہ یہودی سب یہ کلیم کرتے تھے نا ہم صحیح ہیں, تو صحیح اگر آپ ہیں تو دلیل شو کریں, پروف شو کریں, پروو اٹ دیٹ یو آر دا رائٹ ون. دیکھیں اسی طرح ہوتا ہے, 3-4 لوگ آپس میں کوئی بات کرتے ہیں, ان میں سے ایک اگر حق پہ ہے تو اس کو ثابت کرنا چاہیے کہ وہ حق پہ ہے. وی ہیو دا پروف, وی ہیو دا قرآن which is untempered, unaltered throughout 15 centuries. We have the teaching of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam preserved. We have a mechanism, a practical mechanism. ہم ثابت کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو قرآن میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. قرآن از دا میریکل آف میریکلس. لیکن آپ بھی ثابت کریں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم حق میں ہیں, تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ ہم ملت ابراہیم میں سے ہیں, یعنی ریفر دیم ٹو ابراہیم علیہ السلام, کہ ان کو تو تم بھی مانتے ہو لیکن تم ان کی ہی ٹیچنگ سے پھر گئے. وہ تو مواحد تھے, وہ تو ایک گاڈ کو ورشپ کرتے تھے. ان کی سٹوری بائبل میں بھی موجود ہے. کہیں سے دکھا دو انہوں نے آئیڈل ورشپ کی ہو, کہیں سے دکھا دو انہوں نے ٹرینیٹی کو فالو کیا ہو, کہیں سے دکھا دو کہ انہوں نے کبھی جو ہے وہ پسند کیا ہو کہ میں اسلام کے علاوہ کوئی اور ریلیجن اڈاپٹ کر لوں. ساری سٹوریز موجود ہیں, لیکن بس ضد ہے اور سوچنا نہیں ہے انٹلیکچولی کہ ہم اپنے ریلیجن کو بھی ذرا کریٹیکلی دیکھیں اور جانیں کہ کون سا ریلیجن جو ہے وہ حق پہ ہے. تو اللہ یہاں یونٹی کی بات کر رہا ہے کہ سب ملت ابراہیمی ہی پکڑ لو,
تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کا ہی میسج لے کر آ رہے ہیں۔ سو دس از دا میسج آف اللہ تعالیٰ۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ ویری امپورٹنٹ آیا ٹو انڈرسٹینڈ۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کا اور باقی انبیاء کا ذکر کیا پچھلی ورسز میں، اور اب اللہ کہہ رہے ہیں تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے۔ یہ اب آرٹیکلز آف فیتھ کی بات ہو رہی ہے۔ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا کہ اللہ کو تمام اس کے ایٹریبیوٹس کے حوالے سے ہم اکنالج کرتے ہیں کہ اللہ البصیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ الجبار ہے، اللہ القہار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام ایٹریبیوٹس کے آگے ہم جھکتے ہیں اور بالکل ویسے ایکسیپٹ کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کی ہے کہ وہ ایک ہے، واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہی کریٹر ہے ہیونز آف ارتھ، کسی کو اس نے اپنے ساتھ شریک نہیں کیا ہے، اور باقی سب اس کی مخلوق ہے اور اس کے بندے ہیں۔ تو ہم اللہ پر ایمان لائے، اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا یعنی وحی پر، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا تمام بکس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہ ظاہر ایک الگ بات ہے کہ وہ بکس ٹیمپرڈ ہو گئی۔ یہ بھی سورہ البقرہ میں آگے آئے گا کہ وہ بکس ٹیمپرڈ کر دی گئیں اپنے بینیفیشل گینز کے لیے، ورلڈلی گینز کے لیے، تو ان کو ٹیمپر کیا گیا۔ لیکن جو ان میں وحی کا پارٹ موجود ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ اور وہ کیسے چیک ہوگا وحی کا پارٹ کون سا ہے؟ جو قرآن کے ساتھ جو ہے وہ میچ کر جاتا ہے۔ اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ ہم کوئی نہیں انبیاء کے درمیان تفریق کرنے والے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ نے خود کسی کا سٹیٹس اونچا کر دیا، کسی کا سٹیٹس دوسرے سے تھوڑا سا کم ہے، تو یہ اللہ کے کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے، جیسے حضرت موسیٰ کی فضیلت زیادہ ہے کچھ انبیاء سے، اسی طرح حضرت ابراہیم کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہیومینٹی کے بھی سردار ہیں، انبیاء کے بھی سردار ہیں، اور خیر البشر ہیں، تمام انسانوں میں سے بہترین انسان ہے، اللہ تعالیٰ کی تو اس لیے یاد رکھیں ہم تفریق نہیں کرتے۔ یہود و نصارہ کو میسج دیا جا رہا ہے کہ تم تفریق کرتے ہو، تم یہ ڈسکشنز کرتے ہو کہ نہیں یہ ہمارا نبی ہے اور یہ تمہارا نبی ہے، ابراہیم ہمارے نبی ہیں، تمہارا نبی محمد ہے، اور عیسیٰ کو ہم نہیں مانتے، اور وہاں نصارہ کہتے ہیں کہ نہیں عیسیٰ جو ہے وہ سب سے افضل ہیں، بلکہ وہ تو خدا کے بیٹے ہیں۔ تو یہ تفریق تم لوگوں نے یہ ڈسکشنز کی ہوئی ہیں۔ اصل میں تم سب کے نبی ابراہیم ہیں، تم سب کے نبی عیسیٰ ہیں، تم سب کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یونٹی پر آؤ، لڑو نہیں آپس میں۔ کتنا زبردست میسج قرآن ہمیں دے رہا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس چیز پر ایمان لے آئیں جس پر تم ایمان لائے تو بے شک وہ ہدایت پا جائیں گے۔ سمپل سا میسج ہے کہ اگر تم قرآن پر ایمان لے آؤ تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے، تمہاری زندگیاں سنور جائیں گی، اللہ تعالیٰ تم سے ناراضگی چھوڑ دے گا، کیونکہ اللہ نے کتاب بھیجی، اس پر ایمان لاؤ۔ تمام انبیاء اس کتاب کی بشارت دیتے آئے، حضرت عیسیٰ نے دی، حضرت موسیٰ نے دی، حضرت ابراہیم نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آخری نبی کو بھیجے گا جو اللہ کی وحی لے کر آئیں گے۔ یہ کتاب اللہ کی وحی ہے، اس پر عمل کرو، اس کو امپلیمنٹ کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو بے شک وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو پھر وہی ہیں مخالفت میں، سو ان کے مقابلے میں آپ کو اللہ کافی ہے، اور وہی سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا آپ کو، اللہ آپ کو ہی وکٹری دے گا اگر تم مومن ہو۔ لیکن اگر مسلمانوں نے وہی حرکتیں شروع کر دی جو بنی اسرائیل نے کی، جو کہ پیچھے فرد جرم ان پہ عائد ہوا ہے، تو پھر نتیجہ وہی ہوگا، پھر ذلت ہے، پھر ہیوملیشن ہے، پھر مسکنت ہے، جیسے آج چل رہا ہے، اللہ معاف کرے۔ لیکن تم نے مومن بننا ہے، تم نے اللہ کی کتاب کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کو اس کا میسج آگے پہنچانا ہے، تو پھر تم مومن ہو۔ ادروائز پھر وہی حال ہوگا جو پرانی قوموں کا ہے، اور اللہ ریپلیس کر دے گا۔ جیسے عربس کو بڑی بات کرنے لگا ہوں، جو بغداد کی فتح ہے اس کے بعد ریپلیس کیا گیا، ٹو بی آنیسٹ ترکس کے ہاتھ میں اسلام گیا، انہوں نے خلافت عثمانیہ قائم کی، عربس کو تو ڈاؤن فال آ گیا اس کے بعد، اور ابھی تک چل رہا ہے ڈاؤن فال ان کا۔ بہرحال اللہ قوموں کو تبدیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے یورپ والوں کو ہدایت دے دینی ہے۔ آپ کو کیا پتا کل کو امریکہ میں اسلام آیا ہو، امریکن پریزیڈنٹ مسلمان ہو، ہمیں کیا پتا ہے؟ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ روم کے بارے میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ رومی جو ہے وہ اسلام کی طرف آ جائیں گے؟ لیکن حضرت عیسیٰ کے بعد رومی ایک بادشاہ جو ہے وہ
اس طرف آ گیا تھا, کرسچینٹی کی طرف آ گیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ کچھ ظاہر ٹیمپرڈ فارم میں آیا تھا, لیکن بڑی بات ہے کہ رومیوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کرنے ہوتے ہیں. اللہ جس کو ہدایت دے, اللہ جس قوم کو عروج دے, اللہ جس کو فضیلت دے, ہمیں اپنا کام کرنا ہے, ہمیں جو ہے وہ نہیں پھرنا ہے اس عہد سے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. بڑی خوبصورت آیا کہ اے نبی کہہ دیجئے اللہ کا رنگ اختیار کرو, اور رنگ کے لحاظ سے اللہ سے زیادہ کون اچھا ہے, اور ہم اسی کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ کے رنگ سے یہاں کیا مراد ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رنگ سے مراد ہے توحید. توحید پر آ جاؤ, چھوڑ دو شرک, چھوڑ دو انسانوں کی عبادت کرنا, چھوڑ دو یہ مبالغے, چھوڑ دو یہ جو تم نے ٹیمپرڈ اسکرپچرز کو لے کے اپنی پسند کی بات جو ہے وہ ایڈ کر لیا اس میں. قرآن مجید پر آ جاؤ, کامنالٹی پہ آ جاؤ. صبغت اللہ, اللہ کا کلر اپنا لو, اور اللہ کا کلر جو ہے وہ دین حق ہے, توحید والا دین ہے. تو صبغت اللہ سے مراد ویسے جنرلی جو ہے یہ بھی ہے کہ اسلام کو اپنا لو. اور پھر بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے اور کلر کے لحاظ سے, رنگ کے لحاظ سے اللہ سے زیادہ کون اچھا ہے. مراد یہ کہ اللہ کی دی ہوئی چیز سے زیادہ اچھی چیز اور کیا ہوگی؟ اللہ کے دیے ہوئے دین سے زیادہ اچھا دین جو ہے وہ اور کیا ہو سکتا ہے. بہت خوبصورت بات ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ریمائنڈر ہے اللہ کی طرف سے کہ اڈاپٹڈ, رنگ جاؤ اللہ کے رنگ میں, اور پھر دیکھو تمہاری لائف جو ہے کتنی خوبصورت ہوتی ہے. قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون. اے نبی کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو, حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, اور ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل, اور ہم خالص اسی کے لیے عمل کرنے والے ہیں. کتنا خوبصورت میسیج ہے یونٹی کا. پیچھے دیکھیں بنی اسرائیل کی ساری اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کرائمز ڈسکس کیے ہیں, انہیں ایک موقع دینے کے لیے کہ ابھی بھی سدھر جاؤ, اپنے کرائمز کو یاد کرو, اور اس بات پر نہ بغض اور انا لے کر بیٹھو کہ ہمیں کیوں ریپلیس کر دیا گیا ہے. اللہ فضیلت جس مرضی کو دیتا ہے, تمہیں تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ریپلیس کیا گیا ہے. ناؤ از اندر چانس فار یو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ, وہی پر ایمان لاؤ, اور ابراہیم, اسماعیل, اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب جو ہیں ان کے رب پر ایمان لے آؤ اور خالص ہو جاؤ. جو ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے, سب کا رب اللہ ہے. ہندوز آپ کا بھی رب اللہ ہے, سیدھی سی بات ہے. جو کرسچنز ہیں آپ کا بھی رب اللہ ہے, جو جوز ہیں ان کا بھی رب اللہ ہے. اللہ از دیئر, اللہ از گاڈ اینڈ ہی از آل مائٹی. تو اللہ تعالیٰ سے مت پھرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ دوسرے لوگوں کو. اور پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ کس طرح کلیم کرتے ہو تم؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ واٹ از دا بیسس آف یور کلیم؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اللہ یہاں پر گواہی دے رہا ہے, بیان کر رہا ہے کہ وہ سب مسلمان تھے, اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے, اور اللہ اس سے غافل نہیں جو عمل تم کرتے ہو. ڈاکیومنٹریز اینڈ موویز ہیو بین میڈ کہ ویٹیکن میں انہوں نے کیا کیا نسخے چھپائے ہوئے جس میں اصل میں بہت سی باتیں موجود ہیں. سیم جوز کے پاس وہ نسخے موجود ہیں, وہ گواہیاں موجود ہیں, ان کی اپنی کتابیں گواہیاں دے رہی ہیں کہ ان کے تمام انبیاء اور لوگ مسلمان تھے, توحید کے قائل تھے, ایک رب کی عبادت کرتے تھے, فکر آخرت کے کنسیپٹ کے قائل تھے. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں, گواہیاں موجود ہیں, قرآن کے بارے میں گواہیاں موجود ہیں, صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں, بائبل میں, تورا میں, دیگر کتابوں میں. لیکن ہم اندھے ہیں, ہم نہیں دیکھنا چاہتے. ہمارا جو پرسنل پریجوڈیس اور ریسزم ہے وہ آڑے آ جاتا ہے کہ نہیں ہم نے نہیں ماننا اسلام کو, مسلمانوں کو ہم کیسے مان لیں. یہی بات تو مشرکین کیا کرتے تھے. ابو سفیان یہی تو ریگریٹ کیا کرتے تھے کہ کاش ہم پہلے اسلام قبول کر لیتے, ہم نے بہت لیٹ اسلام قبول کیا, حالانکہ حق ان پہ بہت پہلے واضح ہو چکا تھا. فتح مکہ کے موقع پہ انہوں نے قبول کیا. آخری آیا پڑھتے ہیں, اس کے بعد پارہ نمبر 2 ہے سیقول السفہاء, وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے شروع کریں گے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی, اسی کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا, یہی بات اللہ نے پہلے کی ہے, اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ عمل کرتے ہیں. یونٹی, یہ تمام جو میں نے آج آیات پڑھی ہیں یہ یونٹی کی ہے. بڑے کھلے دل سے, دماغ سے سوچیں. اللہ کرے یہ ہمارا کلپ, یہ ہمارا میسیج نان مسلمس تک بھی پہنچے, وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. کھل کے سوچیں. کیا ہمارے اندر کامنالٹیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں؟ ہم سب کے نبی ابراہیم علیہ السلام, ہماری لڑی ان سے جا کر ملتی.
ہم انہی کے میسیج کو فالو کر لیں. ملت ابراہیمی انہوں نے بشارت دی ہے قرآن کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں, ایک ہی میسیج لے کر آئے ہیں, اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ میسنجر, ان پر ایمان لے کر آئیں, ان کی ٹیچنگز کو فالو کریں. اور بار بار اللہ نے سیکنڈ ٹائم میں کہا کہ تم سے سوال نہیں ہوگا, مت لڑو ان باتوں پہ, تم بس اس کتاب پر عمل کرو, انبیاء کی ٹیچنگز پر عمل کرو, مت جھگڑو آپس میں کون صحیح تھا کون غلط تھا کون افضل تھا. یہ اللہ کے کرنے, تمام انبیاء بھائی تھے آپس میں, they brought same teachings, so come on that teaching. That is a beautiful message indeed. ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اور یہ آیات بہت زبردست ہیں کوٹ کرنے کے لیے. اگر آپ کا کوئی کرسچن دوست ہے, کوئی نان مسلم ہے, اس کو یہ پیسج کا بھی ضرور پڑھائیے گا. انشاءاللہ وی ول سی کہ اس کا ہارٹ ضرور افیکٹ ہوگا, کیونکہ وہی ڈائریکٹ دل پر جا کے لگتی ہے, اللہ کی وہی, اور روح اس کو پہچانتی ہے. کیونکہ ہم سب اللہ سے پیکٹ کر کے آئے تھے عالم ارواح میں کہ ہم سب اللہ کی عبادت کریں گے, تو روح انشاءاللہ پہچان لے گی. دیٹس مائی میسیج ٹو یو. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ویک. ٹل دین ٹیک کیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.